ब्रेक्सिट हो गया, यानी बरतानिया में इस बात का रेफरेंडम हो गया कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन को अलविदा कह देगा। लेकिन जो चीज़ नहीं हो पा रही है वो ये कि आखिरकार बरतानिया यूरोपीय यूनियन को किस तरीके से अलविदा कहेगा। ये अलविदा कहने का तरीक़ाकार क्या होगा। अगर कानून और क़वानीन के मुताबिक देखा जाए तो लिस्बन ट्रीटी के आर्टिकल 50 को इस वक्त इन्वोक करना चाहिए बरतानिया को, और उसे एक फॉर्मल दरख्वास्त देनी होगी या ये कि ऐलान करना होगा कि वो यूरोपीय यूनियन छोड़ रहा है, और इसके बाद एक कार्रवाई शुरू हो जाएगी जो कि तकरीबन 2 साल तक जारी रहेगी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के उमूर जो हैं, जिनमें तिजारती उमूर भी हैं, जिनमें माइग्रेंट्स का मामला भी हैं, जिनमें और दूसरे इश्यूज़ भी हैं जो मायदे किए गए हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, वो तमाम के तमाम ज़ेर बहस आएंगे और इनके ऊपर बातचीत होने के बाद इन्हें तय कर लिया जाएगा। लेकिन इसी दौरान बरतानिया में अगर उसकी सियासत में देखा जाए, उसकी मईशत में देखा जाए और उसकी इंटर पार्टी जो सूरत हाल है उसको अगर देखा जाए तो एक बड़ी बरहानी सी कैफियत नज़र आती है, और बरतानिया की जमहूरियत के लिए ये यकीनन एक चैलेंज है। सबसे पहला जो चैलेंज सामने आया है वो तो ये है कि बरतानिया के वज़ीर आज़म डेविड कैमरॉन, जिन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदा किया था कि वो अगर बरतानिया यूरोपीय यूनियन के साथ रहता है तो किन शराइत के ऊपर रहेगा, उन्होंने बहुत सारी बातें मनवाई थी, तो वो इस रेफरेंडम के साथ ही वो मुआहदा जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, यानी वो ख़त्म हो गया है। दूसरी बात ये हुई है कि ख़ुद वज़ीर आज़म की पार्टी में उनके इस्तीफ़ा देने के बाद एक अजीब सा भौचाल आ गया है। बोरिस जॉनसन, जो कि एक इंतहाई मकबूल मेयर थे लंदन के, और वो अपनी मकबूलियत की वजह से सारे बरतानिया में माने भी जाते थे, अपनी समझदारी की वजह से भी, वो इस लीव के वोट को, यानी बरतानिया का यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का जो सिलसिला था उसको वो फेवर कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा अपने खुद कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक मुहिम भी चलाई और अपने साथियों के साथ मिल के उन्होंने इसमें कामयाबी भी हासिल की। लेकिन पहले तो उन्होंने इसे वेलकम किया, कुछ अरसे बाद सूरत हाल अजीब और गरीब सामने आई कि उन्होंने भी कहा कि अब मैं वज़ीर आज़म की जो पोस्ट है, वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा, यानी पार्टी की लीडरशिप के लिए भी मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं डेविड कैमरॉन को रिप्लेस नहीं करूंगा। अब ये जो टर्न आया, इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी में लीडरशिप के लिए एक कशमकश, एक मुकाबला दोबारा शुरू हो गया। इसमें जो कई कैंडिडेट जो हैं वो बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, ख़ुद डेविड कैमरॉन की काबीना के वज़ीर हैं। इनमें एक तो वज़ीर दाखिला हैं, सेक्रेटरी होम यानी थेरेसा मे हैं, जो कि बहुत मकबूल हैं और जो वो अपनी समझदारी की वजह से बड़ी मशहूर हैं, वो सामने आई हैं। और उसके बाद एक और हैं मिस्टर गोव, जो कि अभी हिमायत कर रहे थे इनकी बोरिस जॉनसन साहब की, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। तो और भी एक दो कैंडिडेट जो हैं वो सामने आए। तो इस तरह ये जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, इसकी अपनी लीडरशिप के अंदर एक कशमकश शुरू हो गई है कि कौन जो है वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले, और इसके ऊपर जो है वो एक डिबेट जारी है। ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जमहूरियत की एक तरीक़ाकार होता है जमहूरियत की, बल्कि इसका आप ये कहिए ये शान होती है कि वेरियस जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, चाहे वो किसी एक ही पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, वो सामने आते हैं और वो अपनी अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और वो यानी सियासी जोड़ तोड़ भी करते हैं। तो एक लिहाज से तो ये बड़ा नॉर्मल लगता है। लेकिन जिस किस्म की एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा हुई है, यानी यूरोपीय यूनियन को छोड़ने के बाद, और ये कि यूरोपीय यूनियन की जो लीडरशिप है उसने बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। उसने कहा कि बरतानिया को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो आर्टिकल 50 है
اس کو انووک کرے اور وہ نوٹس دے، اور اس کے بعد 2 سال کی ٹرم کے اندر اندر مذاکرات کر کے اور وہ یہ چھوڑنے کا عمل جو ہے، الوداع کہنے کا جو عمل ہے، اس کو فاسٹ کرے. اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، غیر یقینی کی کیفیت ہے، یہ جو ہے یہ زیادہ عرصے تک جاری رہے. جبکہ برطانیہ کے لیڈرشپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ابھی ٹائم لینا چاہیے. اور جب نیا وزیر اعظم آئے گا، خود ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ میں اس کشتی کی کپتانی نہیں کروں گا، بلکہ جو نیا وزیر اعظم آئے گا وہ جو ہے وہ یہ مذاکرات کرے گا اور وہ فائنلی یہ طے کرے گا کہ کس نہج سے اور کن طریقہ کار سے اس کو چھوڑا جائے. تو ایک تو یہ انٹر پارٹی ادھر یہ ہوا ہے کہ جو کاربن صاحب تھے جو کہ لیبر پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے اوپر یہ الزام آیا کہ انہوں نے یہ جو ریمین کا جو بورڈ تھا، یعنی رہنے کا یورپی یونین میں، اس کے سلسلے میں پارٹی کو زیادہ فعال نہیں کیا، اور جس کی وجہ سے یعنی یہ شکست ہوئی اور یہ ایک بحرانی سی کیفیت پیدا ہوئی. تو ان کے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے کہ وہ بھی ریزائن کریں، جبکہ وہ کہتے ہیں میں ریزائن نہیں کروں گا، کیونکہ ایسی وہ کہتے ہیں میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوں اور میں اپنی لیڈرشپ کو سنبھالوں. لیکن ان یعنی لیبر پارٹی میں دونوں جو بڑی پارٹیاں یعنی لیبر پارٹی اور دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی، دونوں کے اندر یہ کشمکش جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے لیڈرشپ کے لیے، چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ ہاؤس کی لیڈرشپ ہو، یعنی وزارت عظمیٰ کے عہدے کے لیے. اچھا، تیسری بات اس میں یہ آئی ہے کہ معیشت کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے. سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے وہ تو اس پاؤنڈ کے اوپر پڑا ہے، یعنی جو برطانیہ کی کرنسی ہے وہ بہت ہی ڈالر کے مقابلے میں اور دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں بہت نیچے آئی ہے، اور اس کی سطح جو ہے وہ کہیں ٹھہر نہیں پا رہی ہے اور وہ گرتی چلی جا رہی ہے. تو جو برطانیہ کی جو معیشت دان ہے، برطانیہ کے جو سیاست دان ہے، برطانیہ کی جو اسٹیٹ بینک ہے، جو سینٹرل بینک ہے، اس کے لیے یہ چیلنج بنا ہوا ہے، اور اس کے جو بیوروکریسی ہے اس کے لیے یہ چیلنج بنا ہوا ہے کہ وہ جو یہ استحکام ہے، کیونکہ اگر برطانیہ میں استحکام نہیں ہوگا تو جب وہ یورپی یونین سے مذاکرات کرنے کے لیے جائے گی تو اس کی پوزیشن بہت کمزور ہوگی. وہ ایک دم اسے جو اس کے لیڈر ہیں یورپی یونین کے، وہ کہیں گے دیکھو ہم نے تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ اگر اس قسم کا تم نے فیصلہ کیا تو اس کے اتنے خراب اثرات نکلیں گے اور تمہاری اکانومی جو ہے وہ شیٹر ہو جائے گی، تو وہ اس کے برے اثرات پڑیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ برطانیہ کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو اسٹیبل کرے، اور جو پروسیس ڈیوڈ کیمرون نے شروع کیا تھا اس کو جاری رکھے، اور مستحکم اکانومی کے بعد ہی وہ معیشت کے اوپر، کیونکہ اصلی مذاکرات جو ہیں وہ دو ہی چیزوں کے اوپر ہوں گے، ایک تو معیشت ہے اور دوسرے جو ہیں وہ یہ جو معاملات ہیں مائیگرینٹس کے ان کے اوپر ہوں گے. اور اس میں برطانیہ کا جو مفاد ہے، برطانیہ کی جو لانگ ٹرم پالیسی ہوگی، اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ معیشت کو حاصل ہوگا. تو اس لیے کہ اسے وہ یہ چاہے گا کہ جو اس کو فری ایکسیس حاصل تھا یورپی یونین کے اندر وہ اسے اب بھی حاصل رہے، اور اس کے اوپر اس قسم کی ریسٹرکشن نہ لگیں کہ جیسے کہ چائنا کو یا امریکہ کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے ایک اس میں، کیونکہ یورپی یونین آخر کار دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ آزاد منڈی ہے جہاں پر کہ لوگ تجارت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ چیز برطانیہ کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس کو یہ اپنی معیشت کو ہر صورت کے اندر ٹھیک کرنا پڑے گا. تیسری جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اسی ریفرینڈم کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. یعنی ابھی سیٹرڈے کو ہی ایک 14,000 کی ریلی جو ہے وہ لندن میں نکالی گئی، جس میں یہ کہا، جس میں ایک لفظ پہلی مرتبہ دیکھنے میں آیا بریمن، یعنی ہم برطانیہ ریمین، تو یعنی ریمین ان یورپی یونین. اور یہ اس میں یہ اس قسم کے وہ سلوگنز لہرائے گئے کہ جی وی لو یورپی یونین وغیرہ. تو ابھی بھی جو یعنی ایک ابھی بھی لہر موجود ہے جو جس کی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح سے ہٹ کرے، اور اس سے پھر یہ لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی قسم کے دوسرے ریفرینڈم کا چانس ہے جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جا سکے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یورپی یونین کے لیڈروں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اس قسم کے دوسرے ریفرینڈم کی کوئی گنجائش انہیں نظر نہیں آتی. لیکن یہ کہ قانون کے اندر، کیونکہ ریفرینڈم کوئی باقاعدہ قانون نہیں ہے اور نہ ہی وہ بائنڈنگ ہوتا ہے،
تو وہ اس کے اندر اور پھر بھی جس قسم کی لیت و لال سے کام لے رہی ہے برطانیہ کی حکومت کہ جی ابھی 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے بعد ہم مذاکرات شروع کریں گے، تو اس سے جو ہے لوگوں کے اندر یہ ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ صورتحال جو ہے یہ اس طرح کی نہیں ہے جیسا کہ اور یہ کہ شاید کوئی امکان ایسا کہیں نکل آئے، اور لیکن جو زمینی صورتحال ہے اس کے اندر ایسا کوئی امکان نہیں ہے، اور ریفرینڈم کی اکثریت نے دیا ہے، 52% نے ووٹ دیا ہے، اس پہ عمل ہوگا، اور برطانیہ کو اس کو یورپی یونین کو الوداع کہنا ہے، اور اس بات کے اوپر وہ جو تمام جو لیڈر ہیں یورپی یونین کے وہ بھی وہ ہیں، لیکن اس کے عالمی طور پہ بھی ہم نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ اثرات پڑے ہیں، اس کو چائنا کی جو بڑے ماہر معاشیات تھے انہوں نے کہا کہ اس کے اثرات 5 اور 10 سال تک پڑتے رہیں گے برطانیہ کا یورپی یونین کی علیحدگی سے۔ امریکہ کا کہ صدر نے بھی کہا کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پڑیں گے، اور تمام ہی دنیا کے اندر جو ہیں وہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے اثرات بہرحال پڑیں گے، کیونکہ برطانیہ ایک مضبوط معاشی ملک بھی ہے، اور اس کی ویسے بھی ایک بڑی اہمیت بھی ہے، اور پھر یورپی یونین کی بھی اپنی اہمیت ہے، وہاں سے اس کا نکل جانا یعنی 28 سے 27 ملک ہو جانا وہ اچھا۔ ایک اور وہی بات جو ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ اسکاٹ لینڈ نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی دوسرا ریفرنڈم ہونا چاہیے، کہ کو ٹیبل پہ رکھ دینا چاہیے، اور اس امکان کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ ریفرنڈم ہو اور یہ بات ہو کہ وہ اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ یورپی یونین میں رہنا چاہتا ہے اور برطانیہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی کوئی ناردرن آئرلینڈ کی بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ پھر یہ کہ جو باقی یہ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں جو کہ یورپی یونین کی سخت گیری یا ایک سینٹرلائزڈ پاور کے برسس کے اندر یقین نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ملکوں کو زیادہ پاور ملنا چاہیے، زیادہ انہیں آزادی حاصل ہونا چاہیے، زیادہ خود مختاری ہونا چاہیے، اور ایک ویک سی یونین ہونی چاہیے، ان کو توانائی حاصل ہوئی ہے، ان کی آوازیں بھی کافی اٹھ رہی ہیں، اور وہ بھی بار بار اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اثرات ہیں ریفرینڈم کے کہ برطانیہ یورپی یونین کو فیئرویل کر رہا ہے اور وہ چھوڑ دے گا، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور وہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے، اور خود برطانیہ کے عوام جنہوں نے یہ فیصلہ دیا وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں اور اسے محسوس کر رہے ہیں۔